learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ज़ुमर आयत 61। वयुनज्जिल्लाहु, और निजात देगा अल्लाह, अल्लज़ीना तक़ू, उनको जिन्होंने तकवा किया, बिमफ़ाज़ातिहिम, बवजह उनकी कामयाबी के, ला यमस्सुहुमुस्सूउ, ना उन्हें कोई तकलीफ़ छुएगी, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला तकवे की वजह से अल्लाह वालों को निजात अता फरमाएंगे। उन्हें कोई अज़ाब नहीं छुएगा, ना कोई गम और घबराहट होगी। मुकम्मल अमन होगा और ये अमन उनके साथ रहेगा यहाँ तक कि वो सलामती के घर यानी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, और वह हर चीज़ पर निगहबान है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में आगाह फरमाया कि वो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, हर चीज़ पर उसी का इख्तियार है। वो हर चीज़ पर कायम और हर चीज़ का मुहाफिज है। पाक है वो ज़ात जिसकी कुदरत अजीम है, जिसका इल्म वसी है, उसी के लिए इबादत वाजिब है। लहू मकालिदु, उसी के लिए हैं कुंजियाँ, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की, वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, वही खसारा पाने वाले हैं। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं, यानी इल्म और तदबीर के लिहाज से आसमान और ज़मीन की चाबियाँ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में हैं। तमाम मामलात उसी के हाथ में हैं। वल्लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि, यानी जिन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर ना की, उसकी आयात का इनकार किया जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती हैं, जो अल्लाह के दलाइल के आगे नहीं झुके, वही खसारा पाने वाले हैं। वो नेमतों भरी जन्नत से महरूम रहे और उसके बदले उन्होंने दर्दनाक अजाब ले लिया। कुल, आप कह दें, अफ़ग़ैर अल्लाहि, क्या फिर गैर अल्लाह के लिए, तअमुरूनी, तुम मुझे हुक्म देते हो, अबुदू, कि मैं इबादत करूं, अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। गैर अल्लाह की इबादत की दावत कुफ़ार मक्का देते थे कि अपने आबाई दीन को इख्तियार कर लें, यानी बुतों की इबादत करें। आपको तलकीन की गई कि आप कह दें कि गैर अल्लाह की इबादत की तजवीज़ किस कदर जाहिलाना है कि मैं तुम्हारे इलाहों की बंदगी करूं, तो उसके बदले में फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करोगे। वलकद उहिया इलैका, और बिलाशुबा यकीनन आपकी तरफ वही की गई, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उससे पहले लोगों की तरफ, ल इन अशरकता, कि अगर आपने शिरक किया, ला यहबतन्ना अमलुका, तो यकीनन ज़रूर आपका अमल ज़ाया हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप ज़रूर खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिरक अमाल को फासिद कर देता है। आपसे पहले भी सारी अंबिया को वही करके बता दिया गया था कि शिरक तमाम अमाल को ज़ाया कर देता है। फरमाया ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ये अल्लाह ताला की हिदायत है, वो इसके साथ अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है, और अगर वो शिरक करते तो यकीनन उनसे वो ज़ाया हो जाता जो वो अमल करते थे। सूरह अल-अनआम 88। यानी अगर अम्बिया भी शिरक करते तो उनके भी सारे अमाल ज़ाया हो जाते। मुराद है कि अगर आपकी मौत शिरक पर आई और तौबा ना की तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। इससे मुराद उम्मत को समझाना है, क्योंकि नबी तो शिरक से पाक होता है और अल्लाह की हिफाजत की वजह से महफूज भी होता है। बलिल्लाह, बल्कि अल्लाह ही की, फ़अबुद, बस आप इबादत कीजिए, वकुन मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजारों में से हो जाएं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलास का हुक्म देते हुए फरमाया है कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, और शुक्रगुजारों में से हो जाएं। जिस तरह दुनियावी नेमतों मसलन जिस्मानी सेहत और रिज़्क़ वगैरह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है, इसी तरह दीनी नेमतें हकीकी नेमतें हैं, और ये गौर करना कि ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला की अता करदा है और उन पर शुक्र करना वाजिब है, क्योंकि ये इंसान को गरूर और ख़ुद पसंदी से महफूज रखता है। वमा कदरुल्लाह, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ही ना की, हक़्क़ा कदरी ही, जैसे हक था उसकी कदर का। वल अर्दु जमीआ, और ज़मीन सारी की सारी, कब्ज़तुहु, उसकी एक मुट्ठी में होगी, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। व समावातु मतवियातुन, और आसमान लिपटे हुए होंगे, बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में। सुबहानहु व तआला, वो पाक है और बहुत बुलंद, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन मुशरिकीन ने अपने रब की कदर और ताज़ीम नहीं की जैसा कि उसकी कदर का हक है। उन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जो उसने पैगंबरों के ज़रिए से पहुंचाई थी,
عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا بلکہ اس میں دوسروں کو شریک کیا، حالانکہ دنیا کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اپنی عظمت اور وسعت کے باوجود اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شرک سے پاک اور بے حد بلند ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گا، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو یکا یک وہ کھڑے ہوں گے، يَنظُرُونَ، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں اپنے بندوں کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ جب اسرافیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور اس کا عرش اٹھانے والوں میں سے ہیں، وہ سور میں پھونک ماریں گے تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی یا مر جائے گی، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی شہداء یا بعض دیگر لوگ جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئے گی، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام۔ کچھ لوگوں کے خیال میں رضوان فرشتہ، کچھ لوگوں کے خیال میں عرش اٹھانے والے فرشتے، اور کچھ لوگوں کے خیال میں جنت اور جہنم پر مقرر فرشتے۔ پھر جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ حساب کتاب کے لیے قبروں سے اٹھ جائیں گے، ان کی آنکھیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین چمک اٹھے گی، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمین اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک اٹھے گی، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جھگڑے چکانے کے لیے زمین پر تجلی فرمائے گا، اس کے نور سے زمین نور بن جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام موجودہ روشنیاں قیامت کے روز ختم ہو جائیں گی۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ قیامت کے روز سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے اور لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تب اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی جب وہ تجلی فرمائے گا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایسی قوت اور ایسی تخلیق عطا کرے گا جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی قوت پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ان کو جلائے گا نہیں، اس دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہوگا، ورنہ اللہ کا نور اس قدر عظیم ہے کہ اگر وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کے چہرے کا نور تمام مخلوق کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، حساب کتاب کے لیے کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی تاکہ لوگ اپنے اعمال کو خود دیکھ لیں، اور انبیاء علیہ السلام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، ان سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے، اور زمین، فرشتے، آسمان اور انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، جیسے کہ فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ سورہ قاف 21۔ اس دن پورے عدل اور کامل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ حساب ایسی ہستی کی طرف سے ہوگا جو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتی، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں تمام اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ کرامن کاتبین اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، بندے جو بھی عمل کرتے ہیں یہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے کیا، وہو اعلم، اور وہ اس کو خوب جانتا ہے، بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران 25۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اس کو سب کے حال کا پتہ ہے، وہ اپنے ذاتی علم کے مطابق لوگوں سے بخوبی واقف ہے، اسے کسی کاتب اور گواہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اعمال نامے اور گواہ حجت کے طور پر پیش کیے جائیں گے، ورنہ وہ تو بندوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، اِلیٰ جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ۔ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آگے پیچھے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ انتہائی سخت فرشتے کوڑوں سے مارتے ہوئے برے قید خانے اور بدترین جگہ کی طرف لے جائیں گے۔ ہر گروہ اپنے اس گروہ کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کے اعمال کی مناسبت ہوگی۔
حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یعنی جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ بغیر تاخیر کے وہ عذاب میں چلے جائیں۔ وقال لہم، اور کہیں گے انہیں، خزنتہا، اس کے محافظ، جہنم کے سخت مزاج اور طاقتور داروغے انہیں رسوا کرنے کے لیے پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یعنی کیا تمہارے پاس تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں سچ بتاتے اور دین سکھاتے تو تم آج اس عذاب سے بچ جاتے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں اپنے رب کی آیات پڑھ کر سناتے جن میں حق کے واضح دلائل تھے، وینذرونکم، اور ڈراتے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، اور وہ تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے تو تم رسولوں کی پیروی کرتے۔ قولوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں، رسولوں نے ہمیں ڈرایا تو تھا، اپنی رسالت کے دلائل بھی دیے تھے، لیکن ہم نے جھٹلایا، ان کی مخالفت کی، اور ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم اسی کے مستحق تھے۔ ولیکن حقت، اور لیکن ثابت ہو گئی، کلمات العذابی، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی کفر کی وجہ سے ان پر عذاب واجب ہو گیا۔ یہ عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتا، انہیں جھٹلاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، فبئس مثوی المتکبرین، کتنا برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ یعنی جہنم کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جو تمہارے اعمال کے عین مطابق ہے، اس میں ہمیشہ جلو گے، تکبر کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے حق کی توہین کی ہے جس کے بدلے میں ان کی توہین اور رسوائی کی جا رہی ہے۔ وسیقا، اور لے جائے جائیں گے، الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈر کر رہے، الی الجنت زمرا، گروہ در گروہ جنت کی طرف، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، تم اچھے رہے، فادخلوہا، چنانچہ اس میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو۔ فرشتے اعزاز کے ساتھ متقیوں کو وفود کی صورت میں لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے دربان خوش کرتے ہوئے سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ بہت اچھے رہے، مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے اس خوشگوار زندگی میں رہو گے، یہاں سے کبھی کہیں اور نہیں بھیجے جاؤ گے۔ جنت کی طرف جانے والے گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوں گے، مثلا انبیاء، صدیقین اور شہداء اپنے جیسوں کے ساتھ ہوں گے، علماء اپنے قرآن کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہر ایک اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا، وأورثنا الارض، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نتبوأ من الجنۃ، ہم جگہ بنا سکتے ہیں جنت میں سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین، سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وہ جنتی کہیں گے کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم سے جنت کے وعدے کو سچا کیا، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم اس میں جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، اس کی چیزوں میں سے جو چاہیں لے سکتے ہیں، بس نیک عمل کرنے والوں کے لیے بدلہ بھی کیسا خوب ہے، جنہوں نے ختم ہو جانے والی انتہائی قلیل سی مدت میں اپنے رب کی اطاعت کے لیے کوشش کی اور اس کے بدلے انہوں نے خیر عظیم حاصل کی جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، حافینا، گھیرا ڈالے ہوئے، من حول العرش، ارد گرد سے عرش کے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ اس دن اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق عظیم فرشتوں کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے درمیان عدل سے فیصلہ فرما دیں گے، ملائکہ اور مومن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے جو سارے جہانوں کا رب ہے، پھر جنت والے تو جنت میں رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ثنا میں رطب اللسان ہو جائے گی، اس وقت ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ حمد کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ زمر آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔